बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज की वीडियो में ये जो इमरान खान को सज़ा मिली है, इस पर मेरे तुर्की के दोस्तों ने और बांग्लादेश के दोस्तों ने पाकिस्तान की आवाम के नाम एक पैगाम भेजा। इस पैगाम को ज़रूर आगे पहुँचाइएगा, मैं आपको तफसील उसकी बताता हूँ। लेकिन जो खबरें हैं, इंसाफ का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकल रहा है, लंबी लंबी सज़ाएँ, लेकिन खान है कि झुकने को तैयार नहीं। तोशाखाना केस में जज बशीर कौन है, इसका किरदार क्या है, तोशाखाना केस की अहमियत क्या है, ये ट्रायल किस तरह ऐसे कालदम होगा, कैंगरू कोर्ट्स अमेरिका ने कैसे बनवाई। आज मुर्शद की मुर्शद भी जेल में, लेकिन खान का हौसला और अज़म बरकरार, उसने जूते की नोक पे फैसला रखा। तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर पुलिस का छापा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में तहरीक इंसाफ के चैप्टर जो है उनकी तवज्जो दिलानी है एक बड़े अहम मामले की तरफ। अब और शाहीन सबाई साहब ने मार्शल लॉ लगाने की जो खबर की बात की जनरल शमशाद के बारे में, वो क्या मामला है, और ये कर्नल एहसन कौन है, अडयाला जेल जो चला रहे हैं असद तूर की, ये जो खबर है इस पर भी मैं ज़रूर तबसरा दूंगा। दुनिया भर की मईशत के माहिरीन ब्लूमबर्ग में आज लिख रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, के पाकिस्तान की मईशत एक बंदा ठीक कर सकता है, जिसका नाम इमरान खान नियाजी। आज के वीलॉग में मैं इमरान खान के तमाम केसेस में कौन कौन शामिल, किन किरदारों ने किस किस तरह अदा किया और इसका मकसद क्या है, असल केसेस किस तरह बने, कौन है ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके दरे पर्दा कहानी कुछ और है। इस वीलॉग में इंशाल्लाह मैं वो तमाम जवाब आपके सामने रखूंगा। इलेक्शन कमीशन अब कुछ हलकों में इंतखाबात मुलतवी करवाने की कोशिश भी करेगा। बैलेट पेपर कहते हैं खत्म है, डर और खौफ के इनके अंदर से नहीं निकल रहा। सजा भी दे दी, पार्टी भी तोड़ दी, लेकिन ये डर और खौफ किस तरह निकलेगा, वजह आप हैं 12 करोड़ वोटर्स। पाकिस्तान के लोगों को बड़ी अहम बात याद रखनी है और इसे भूलना नहीं। ये चिराग बुझने से पहले भड़क रहा है, भबक रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जितने मर्जी फैसले दिलाएं, 8 फरवरी को इस दिए में रोशनी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। किसी शख्स को भी अब शक है कि 8 फरवरी ये लोग हारेंगे, इसकी वजह देखें क्या है कि इन्होंने जो खान और खान के खानदान के साथ किया, जरा सोचें आपके साथ क्या करेंगे। ये तोशाखाना की सजा, ये मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं, सिर्फ पाकिस्तान, इमरान खान को नहीं है, आपको है। बांग्लादेश, तुर्की, आलम इस्लाम, पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक में इस वक्त इमरान खान को सजा पर नाराजगी, मायूसी है, गुस्सा है। और ये बेहतरीन सहाफ़ी बातें कर रहे हैं। 1971 की स्ट्रगल में शामिल होने वाले बंगाली दोस्त, तुर्की के करीबी दोस्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बताओ पाकिस्तान की कौम को एक पैगाम हमारा दे दो। ये मैं उनका लुबे लुबाब आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान की कौम को पता हो कि तुर्की की आवाम 8 करोड़ 40 लाख और बांग्लादेश की है 16 करोड़ और आप हैं 24 करोड़। दोनों इस्लामी ममालिक हैं, दोनों के ममालिक पाकिस्तान जैसे, और दोनों के मकबूल रहनुमा तुर्की के इमरान खान यानी तैयब एर्दोगान और बांग्लादेश का इमरान खान यानी शेख मुजीब, दोनों को अपनी कौम ने निकलवाया। जिम्मेदारी आपकी है 24 करोड़ लोगों की। इस तरह के केस तैयब एर्दोगान पर भी बने। उसने एक तकरीर की जब वो मेयर था, तुर्की की फौज को बुरी लगी, मुकदमा डाला, इलेक्शन से नायल किया, पार्टी तोड़ी, उसके बाद दूसरी पार्टी बनी, पार्टी इलेक्शन जीती और जीत गई। कानून साजी करके तैयब एर्दोगान की सजा खत्म हुई, बाहर आया, 80% लोग लेकर वोट आज वजीर आजम है। शेख मुजीब को जेल में डाला, उसकी कौम ने इलेक्शन जितवा के जेल से निकाला। आपके सामने ये तारीख मौजूद है। बंगाली, तुर्की के लोग आपसे पूछते हैं क्या हम नाटे आपसे ताकतवर हैं, क्या तुर्की के लोग आपसे ताकतवर हैं? नहीं, आज पाकिस्तान की कौम 24 करोड़ खुदा की कसम कमज़ोर नहीं है। आप अपने दिल में तहिया करें, वादा करें, हलफ दें कि आप तुर्की और बांग्लादेश की कौम से ताकतवर हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जिंदा कौमें 8 फरवरी को अपनी ताकत का मुजाहरा करें। कमज़ोर लोग बहुत तशद्दुद, जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, फिर वो ताकतवर इन्हें कुचलते हैं। आपने इन्हें अपने वोट से शिकस्त देनी है। आपकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखें, एक एक सजा का, एक एक लम्हा खान का। कौम एक एक दाग अपने सीने पर रखे। वोट को तावीज़ बनाकर जो आप बैठे हुए, अब बैलेट पेपर पे मारना है जाके। खान बार बार कहता है पूरी कौम देखें, तमाम ये नशर करें पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा। मकसद इनका तमाम केसेस का आपको मायूस करना, आपको कमज़ोर करना। इस वीडियो देखने के बाद हलफ उठाएं, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहीं ये वीडियो देखने के बाद 10 लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि 8 फरवरी को इस बात की यकीन दहानी कराएं कि वो अपनी वोट डालेगा, वोट लाजमी डालेगा। जो लोग भी सुनते हैं, देखिए 1 लाख भी सुनते हैं, 10-10 बंदों को पैगाम पहुंचाएं, वो 10-10 बंदे सिर्फ 10-10 वोट दिलवा दें, तो ये अदना सा वीलॉग 1 करोड़ वोट की आपको बर्तरी दिलवाएगा। आपका तावन है, वादा करें अल्लाह से। 8 फरवरी को वोट, 10 वोट, अपना वोट नहीं, सिर्फ आपका गुस्सा बैलेट बॉक्स पे जाए। खुदा की कसम, अब ये इलेक्शन नहीं है, इंतखाबात नहीं, ये पुरअमन जिहाद है आपका। आपका खान कमजोर नहीं है, वो दलेर है, वो बहादुर है, ईमानदार है, सादिक है, अमीन है, मासूम है। उसके साथ अल्लाह की मदद है। मैं साबित कर सकता हूँ किस तरह अल्लाह ने इमरान खान की हमेशा मदद की। पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं। और अल्लाह सब्र करने वाले मजलूमों का, बेगुनाहों का साथ नहीं छोड़ता, इसका वादा है। खान कायम है, वो मुस्कुरा रहा है, नाश्ता कर रहा है, आप क्यों घबरा रहे हैं? अदालत में खान ने एक दफा फिर जज को लताड़ा कि तुम धोखेबाज जज हो,
میرا بیان کمرے میں ہے, مجھے یہاں بلایا کہ حاضری دو آ کے, جھوٹ بول کر بلایا کہ صرف بیان دیں آ کے. جج کہتا ہے عدالت کا وقت ضائع نہ کریں. خان نے کہا جلدی کس چیز کی ہے, کل بھی جلدی, آج بھی جلدی, میں تو حاضری کے لیے آیا, تم دھوکے سے بلائے کہ بیان کے بغیر. خان اپنے کمرے میں گیا, انہوں نے چوروں کی طرح, جس طرح رات کو واردات کرتے ہیں اس طرح چوری کی. گلو بٹ, اچھا وہاں ایک گلو بٹ کھڑا تھا, جرائم پیشہ افراد, آپ کو پتا ہے جو پولیس کی وردی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. خان کے پاس کھڑا, اس نے تنزیہ انداز میں کہا 10 سال 10 سال. خان نے مڑ کر اس کے جو سر تھا اس کا, جو اس کو انچارج, اسے کہتے ہیں اس بیچارے کو جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کر دینا. کیونکہ خان کو پتا ہے کہ لشکر یزید کے چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کی اوقات صرف شیروں کے بسکٹ کھانے سے زیادہ نہیں ہے. یہ باتیں بتانے کا مقصد آپ کو کہ آپ اپنے غصے اور اشتعال کو ووٹ کی طرف لے کے جائیں. یہ 2 کوڑی کے گلو بٹ عالم اسلام کے رہنما پر ایسی باتیں کریں. قوم کے ہر شخص کو ان کے الفاظ یاد رکھنے ہیں. 8 فروری کو ووٹ ڈالنی ہے. توشہ خانہ کیس کا فیصلہ 14 سال سزا, 10 سال نیل, 78 کروڑ جرمانہ. جوتے کی نوک پر خان نے رکھا اور ناشتہ کیا اپنا. دہی کے ساتھ خان کھاتا ہے. خان سنا ہوگا آپ نے علیمہ خان کے ساتھ. بشرا بی بی کو بھی سزا دی. بشرا بی بی کہتی ہے میں کمزوری نہیں طاقت بنوں گی انشاءاللہ. پاکستان کے لیے جیل گیا خان, میں اس کے ساتھ ہوں. یہ دونوں فیصلے اعلیٰ عدالت میں جانچ پڑتال میں طویل عرصے میں کوئی جج بھی اڑا کے رکھ دے گا. لیکن یہ پیغام آپ کو دے رہے ہیں, یقین کریں پیغام ہے صرف الیکشن سے پہلے کہ تم کیا چیزیں ہو, تم کیڑے مکوڑے, ہم تو خان کو نہیں چھوڑ رہے. یہ عوام کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے ضد بنا لی. اب آپ نے بھی ضد بنانی ہے. 12 کروڑ لوگوں نے ضد بنانی ہے کہ ووٹ ہم نے دینا ہے. آپ نے ان کو یہ دیکھیں, توشہ خانہ سے غیر قانونی تحائف لینے پر سزا نہیں ہوئی کیونکہ کابینہ نے, ڈویژن نے قیمت مقرر کی تھی. خان نے تو اس کا 50% دے دیا. اسی توشہ خانہ سے نواز شریف, زرداری, یوسف زئی گیلانی غیر قانونی گاڑیاں لے جا چکے, بلکہ گھڑیاں انگوٹھیاں تو وہ پہن کے نکل جاتے تھے ایسی. جنرل باجوہ کو سونے کے جو جواہرات کے جو انعامات ملے ان کی انٹریاں تک نہیں کرتے یہ لوگ, کسی نے پوچھا آج تک. اور خان کے کیس میں بھارتی مکینک کی بند دکان سے تصویر دکھا کے ان پڑھ سیلز مین سے قیمت لگوا رہے ہیں غیر قانونی طور پر. قیمت کتنی؟ 3 ارب. اس کو 3 ارب کے ہندسے نہیں آتے ہوں گے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. میں قسم اٹھانے تو صلاح لائیں میرے سامنے, کیونکہ میں نے پوچھ لیا عمران بشیر مسیح کون ہے. ایف بی آر سے, مارکیٹ کے ایکسپرٹ سے خان نے قیمت لگوائی 1 کروڑ 80 لاکھ. تحفے کی قیمت 50% اس کا ادا کیا 90 لاکھ. اب خان نے تو قیمت نہیں لگوائی, خان نے تو قیمت ادا بھی کی, جائز پیسوں سے کی, ٹیکس میں ڈکلیئر کی, معاملہ بنتا ہی نہیں. شہباز کھوسا صاحب نے بڑا خوبصورت اس دن سارا میرے ساتھ جو انٹرویو کا ہوا ہے, اسی گواہ عمران مسیح پر شہباز کھوسا نے جرا کی کہ چند جواہرات کی اسے تصویر دکھائی, زیورات کی قیمت, لوگ کہتا ہے اس کی تصویر پہ تو نہیں لگا سکتا. اور تو توشہ خانہ کی کیسے لگائی؟ ہیرو کی سمجھ ایک سیلز مین 12 جماعت پاس, جسے بیر کی مطلب شکل کا نہ پتا, اسے کیا سمجھ آنی ہے؟ اب اس کیس میں جرا کی نہ انہوں نے اجازت دی, نہ گواہان پیش کرنے کی, نہ بیانات قلم بند کیے, نہ جوڈیشل سسٹم کو مکمل دفن کر دیا. خان کا 342 کا بیان بھی نہیں کروایا. اسد طور دبنگ صحافی, اس نے ایک بات کی کہ اڈیالہ جیل چلا کون رہا ہے, ساری کی ساری جیل چلانے والا کرنل احسن نامی شخص. یہ تمام ججز کو مینیج بھی کر رہے ہیں, جس میں بشیر بھی شامل ہے, محمد بشیر. اب توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا اس جج بشیر نے سنائی. یہ 14 مارچ کو ریٹائر ہونے والا ہے. یہ جج ہے جسے جنرل رانی کے حکم پر اس کی بہن فوت ہوئی تو اسے نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے گھر سے اٹھا لائی. بھائی 7 اور ججز تھے, انہوں نے کہا نہیں اسی سے سنیں گے, کیونکہ یہ وہی شخص ہے جو عمران خان کے مقدمے میں بھی 4 مرتبہ عدالت میں بیمار, اسپتال پہنچا, بلڈ پریشر ہوا. یہ وہی جج ہے جس نے رخصت کی درخواست ڈالی. یہ وہی جج ہے جس نے کہا مجھے خان کے کیسز سننے پر مجبور نہ کرو, کیونکہ یہ انصاف نہیں انتقام ہے, اور یہ انتقام کرنے والے ہر حد تک گزر رہے ہیں. سزا سنانے کا معاملہ تو بعد میں دیکھیں, ابھی عدت کیس میں بھی ہو سکتا ہے سزا سنا دیں. صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں شکست دینی, ان کے امیدواروں کا حوصلہ توڑنا, ان کے ووٹرز کو توڑنا, ان کے خریدنے کا معاملہ آسان ہو. الیکشن کے بعد تاکہ امیدوار کے اب تو خان کو سزا ہو گئی, نواز شریف زرداری پھر حکومت بنائیں, خان کی ضمانتیں منظور کریں, خان نواز شریف کہ میں تو انتقامی کارروائی کرتے ہی نہیں, تمام کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ. قوم اور امیدوار خدا کے لیے اپنا حوصلہ بلند رکھیں. یہ جتنے مرضی کیسز ڈال دیں, میں تو کہتا ہوں 1971 میں 90,000 پتلونوں کا کیس بھی خان میں ڈال دیں, ایبٹ آباد میں امریکی جو گھس کے کارروائی کر کے وہ بھی ڈال دیں, سلالہ چیک پوسٹ بھی ڈال دیں, وہ APS کا کیس بھی خان پہ ڈال دیں, اور وہ منظور کرا کے سزا بھی دے دیں. ان کی جہلیت کی انتہا دیکھیں. جیولری سیٹ پہ کیس, اور اسے ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے بھی مہنگا بنا دیا انہوں نے. عمران خان کا خوف اتنا ہے ان کو کہ جیل میں پہلے پارٹی کا بلے کا نشان چھینا. اب دیکھیں وہ جیل میں, خان اب الیکشن میں تو نہیں ہے, اس کے باوجود خان کے خلاف بیٹھ کے PTV پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. اب میں حیران ہوں جو لوگ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر جمہوری سزا ہونے کا معاملہ, یہ واردات ہی امریکہ نے کی ہے. میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں, آپ کو یاد رکھیں گے. سب یہ واردات ابھی نہیں شروع ہوئی. صدر بائیڈن آیا تھا 2009 میں, نائب صدر تھا.
اس کی آصف زرداری اور گیلانی سے میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جنرل اشفاق کیانی بھی اس میٹنگ میں تھے. یہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد معاملہ، یاد رکھیں اس میں زرداری نے خط لکھا تھا مجھے میری فوج سے بچاؤ. اس کے بعد جب جو بائیڈن منموہن سنگھ سے ممبئی حملوں پر ملاقات کرنے گیا، یہ دونوں واقعات اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے فوراً بعد ڈرون حملے شروع ہوئے. زرداری نے پاکستان کا سول ایوارڈ حلال پاکستان جو بائیڈن کو دیا، سب سے بڑا ایوارڈ، اور سینیٹر جو تھا رچرڈ لوگر اس کو دیا. اس کے بعد بائیڈن صدر بننے کی ریس میں سب سے بڑا امیدوار تھا. پھر 2014 میں بائیڈن نے نواز شریف سے جب ملاقات کی جو بائیڈن کے ساتھ، تو وہاں پہ افغانستان کا معاملہ سارا ذکر ہوا. اب یہ ملاقاتیں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ کس طرح بائیڈن کی حکومت نواز شریف اور زرداری کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی اور نون کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات. نواز شریف نے ان کے کہنے پر ممبئی حملوں کی ذمہ داری پاک فوج پہ ڈالی، اور یہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ ملاقات میں طے ہو چکا تھا کہ پاکستان کی فوج اس میں ذمہ دار ہے. یہ نواز شریف نے پاکستان کی عظیم فوج پہ الزام ڈالا. انٹرنیشنل عدالت میں ہندوستان نے نواز شریف کا ڈان اخبار کا انٹرویو ثبوت کے طور پر پیش کیا. یہ ان کا سارا نیکسس اور تعلق ہے. اب عمران خان کی حکومت آئی، اب بائیڈن کے ساتھ دیکھیں، خان کے جب حکومت آئی تو ٹرمپ نے پہلا بیان دیا پاکستان کے خلاف. خان نے رد عمل دیا، سخت رد عمل. ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اینٹی وار یعنی جنگوں کا مخالف، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی وہ بھی افغانستان میں تھی، ہم نے فوج نکالنی ہے. اب ٹرمپ کی حکومت ختم ہوئی، بائیڈن دوبارہ آیا اقتدار میں، تو اس نے پہلی ڈیمانڈ خان سے یہ کی کہ تعلقات صرف ایک سطح پر ہوں گے، افغانستان میں تعاون کرو. خان نے کہا تعاون یہ ہے کہ انخلا میں مدد کریں گے، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں. جنرل فیض کا اس میں بڑا اہم کردار، وہاں سے افغانستان سے انخلا ہوا، فوج نکلی. افغانستان میں حکومت نہیں بن سکتی تھی، امریکہ یہ لگتا تھا لڑتے رہیں گے آپس میں ابھی، لیکن جا کے فیض نے حکومت بنا دی. اب بائیڈن کو امریکہ کی طرف سے پھر عمران خان کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے. امریکہ نے پھر ایک اور کوشش کی. CIA کا ڈائریکٹر ولیم برنز پاکستان آیا تھا خان کو قائل کرنے کی کوشش میں کہ آپ ہمیں یہاں پہ ڈرون بیس بنانے دیں. جنرل قمر باجوہ مکمل طور پہ آن بورڈ. جنرل فیض سے ملاقات ہوئی، عمران خان نے صاف انکار کر دیا، ولیم برنز سے انکار کر دیا. اس نے کہا جو بائیڈن سے کہے وہ مجھ سے ملاقات کرے یا فون کرے. اس کو جب آپ کو یاد ہوگا بڑا مذاق کرتے ہیں لوگ. پھر جیک سیلون آیا، امریکی مشیر. باجوہ، فیض سیکرٹری اسٹیٹ تھا اس وقت ٹونی بلنکن، اور معید یوسف تھا پاکستان کی طرف سے، اور اسٹیو لائیو آسٹن بھی تھا اس میں، CIA کے چیف بھی تھے. یہ سب کی ڈسکشنز ایک دفعہ نہیں ہوئی، 12 ملاقاتیں ہوئیں. لیکن عمران خان کا موقف ڈرون بیسس پر بالکل واضح. پھر جب وائس آف امریکہ کو عمران خان نے انٹرویو دیا ایبسولوٹلی ناٹ والا، اس کے بعد پھر امریکہ نے خان کے نام پہ کانٹا لگایا. اس کے بعد پھر سائفر آیا، پھر خان کی حکومت گرائی. پھر خان کے خلاف آپ کو پتہ ہے عدم اعتماد آئے. سندھ ہاؤس میں زرداری جس کے بائیڈن کے ساتھ تعلقات میں بتا چکا ہوں، اسی کو استعمال کر کے منڈیاں لگیں. جنرل باجوہ کی ملاقاتیں ٹونی بلنکن، جیک سیلون سے، ڈائریکٹر CIA سے ہوئیں. اس کے بعد نواز شریف کو جو ہندوستان کی حمایت میں جو اپنی فوج کے مخالف بیان دیتا تھا، یہ سارے بیٹھ کے لندن کا معاہدہ بنا کہ کس طرح خان کے خلاف کیسز بنیں گے. اس کا آغاز ہوا. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ جس طرح جو بائیڈن نے، امریکی ایڈمنسٹریشن نے یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں کیسز بنائے، بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف دیکھیں پہلا کیس وہی ملک کی سلامتی کے کاغذات کا بنایا. آپ حیران ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی انہوں نے قومی سلامتی کے کاغذات گھر پر لے جانے کا، اسے گھر چھاپا مار کے 100 سے زائد کاغذات ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر سے برآمد. حالانکہ جو کہ صدر کے لیے ایک معمولی بات ہے، لوگ کام کرتے ہیں گھر لے جاتے ہیں دفتر کا کام، یہ کاغذات سارے لے کے جائے، لیکن یہ سرکاری کاغذات تھے اور بائیڈن کے گھر سے بھی نکلے. مزے کی بات، لیکن اس پہ کیس نہیں بنا. آج توشہ خانہ کی گاڑیاں جس طرح نواز شریف کی بیٹی دن دہاڑے استعمال کری، زرداری کر رہا ہے، گیلانی کر رہا ہے، کوئی کیس نہیں. خان پیسے بھی دے رہا ہے توشہ خانہ کے طوائف کا 50% قانونی طریقے سے، پھر بھی کیسز بنے. تو وہاں پہ بھی یہی ہوا، ٹرمپ کا اور بائیڈن کا یہی ماں. تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیسز بنے، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے دوسرا بڑا کیس کیپٹل ہل کا بنایا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں نے حملہ کیا جی، اور پاکستان میں 9 مئی کا کیس بنا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی کتابیں لکھوائیں، یہاں عمران خان پہ بھی ہجڑوں نے کتابیں لکھنی. اخلاقی اعتبار سے ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی الزامات لگے، خان پہ بھی لگے. وہاں پہ جج تانیہ چتکان خریدے گئے، یہاں بھی یہ سارے ججز خریدے گئے. عدت کا نکاح کا وہاں کیس بنا، یہاں خان پہ بھی کیس بنتے رہے. 9 مئی، سائفر، یہ سارے معاملات. اصل مالکان جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اور سہولت کار جنرل باجوہ، نواز شریف اور زرداری تھے. یہ ہیں وہ موجودہ لوگ اور یہ ہیں وہ سارے کیسز. یہ پلان وہ کر رہے تھے، امپلیمنٹ اور ایگزیکیوشن یہ کر رہے تھے. لیکن اب ایک پلان ہم بنا رہے ہیں 8 فروری کا، جسے ایگزیکیوٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آج ان کی سازشیں ختم ہو گئی، کیونکہ افغانستان سب سے بڑا مسئلہ تھا. یہ نواز شریف حکومت میں آئے گا، انہیں ڈرون حملوں کے لیے بیس دے گا، یہاں افغانستان کے خلاف محاذ بنائے گا. چین نے آج افغانستان کو ملک تسلیم کر لیا، پہلا ملک. اوورسیز پاکستانیوں کا بھی یہاں پہ اب دیکھیں بڑا اہم معاملہ ہے کہ جہاں سے اصل فساد شروع ہوا وہاں پہ کام کریں.
امریکہ میں ابھی جو بائیڈن جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ساروں کو پتہ ہے اب ٹرمپ کی حکومت آنے والی ہے، اور یہ سارا فساد وہاں سے شروع ہوا، اس لیے اس فساد کو وہیں سے ختم ہوگا۔ اب جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کی توجہ اس طرف کیوں نہیں دلوائی جا رہی؟ تمام تحریک انصاف کے جو چیپٹر ہیں، آپ کے مرکزی سینٹرل دفتر کو پولیس نے میٹنگ سے پہلے سیل کر دیا۔ اور بھائی دنیا کی کس جمہوریت میں اس طرح کی فسطائیت ہے؟ اب جو پاکستانی امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، برطانیہ سمیت جہاں انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، انہیں بتائیں کس قسم کے الیکشن ہے بھائی؟ چیئرمین شپ سے خان کو ہٹایا، عہدے سے ہٹایا، جیل میں ڈالا، سزا دی، پارٹی توڑی، لوگوں کو جیل میں ڈالا، ان کے کاغذات چھینے، امیدواروں کو نااہل کیا، آزاد کیا، ان کے انتخابی نشان لیا، ان کے حلقوں سے بیلٹ پیپر اب شارٹ کر رہے ہیں، نادرا سے تبدیلیاں کر رہے ہیں، گھوسٹ پولنگ سٹیشن بنا رہے ہیں، میڈیا میں بین کر رہے ہیں۔ اب یہاں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہا، معذرت کے ساتھ کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو، لیکن یہاں پر آپ کو تھوڑی ایفرٹ زیادہ کرنی ہوگی۔ یہ ایفرٹ امریکہ میں نظر آ رہی ہے کسی حد تک، وہاں جو لابی بن رہی ہے، اس طرح کی آپ کو اپنے تمام ممالک میں جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، انہیں آئینہ تو دکھائیں کم از کم۔ اور جنہیں افغانستان نظر آتا ہے، وینزویلا نظر آتا ہے، بنگلہ دیش نظر آتا ہے، پاکستان نظر نہیں آتا۔ تو یہ تھوڑی سی کمزوری ہے، اس کو آپ کو دور کرنا ہوگا، دن تھوڑے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو ایک کام کرنا ہوگا، ووٹ کا، اپنی ووٹ کا بیلٹ پیپر پہ ٹھپا آپ نے لگانا ہے 8 فروری کو۔ اور اوورسیز پاکستانی ووٹ نہیں ڈال سکتے، سمجھ آتی ہے، آپ وہ پیسے نہ ضائع کریں جا کے وہاں ایک ووٹ کے لیے، وہاں لوگوں کو دیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، جو یہ علیم خان وغیرہ جو ووٹیں خریدنے کی کوشش کریں، آپ وہاں لوگوں کی مدد کر دیں، ان کے ہورڈنگ سٹیکرز بنوا دیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔